AIMIM MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना पुलिस पर संगीन इल्जामात आयद किए। कहा, खवातीन के साथ मुजालिम, अगवा, चोरी और अवामी मसाइल में से किसी पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में मजलिसी फ्लोर लीडर व चंद्रानगुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासत में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल और बढ़ते हुए जराइम पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में ज़्यादातर पुलिस स्टेशन ज़मीनात की मामलात के मराकज़ में तब्दील हो गए हैं। मुलाजिमीन पुलिस जराइम की रोकथाम पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस का काम ट्रैफिक को बाकायदा करना है, इसके बजाय वो सिर्फ चालानात में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। वो रकम भी सरकारी ख़जाने को मुंतकिल की जा रही है, उसको ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि खवातीन के साथ मुजालिम, अगवा, चोरी, अवामी मसाइल में से किसी पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। रमज़ान मुबारक की 27वीं शब मक्का मुकर्रमा में खूब बारिश हुई। फर्जंदान तौहीद बारान रहमत बरसने के दौरान इबादत में मसरूफ़ नजर आए। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक की 27वीं शब अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। शब क़द्र की तलाश में मस्जिदुल हराम में 30 लाख से ज़ायद ज़ायरीन और नमाजियों का इज्तिमा हुआ। शब क़द्र की निशानियों में से एक निशानी बारिश होना भी है और 27वीं शब को मक्का मुकर्रमा में बारिश जमकर बरसी। मस्जिदुल हराम में बारान रहमत बरसने के दौरान फर्जंदान तौहीद इबादतों में मसरूफ़ रहे। ज़ायरीन उम्रा ने खाने काबा का तवाफ़ जारी रखा। मताफ़ और मस्जिदुल हराम के सहन में नमाज़ें अदा की गई और खुशू व खुज़ू के साथ दुआएं मांगने का सिलसिला भी जारी रहा। आसमान से रहमत खुदाबंदी और ज़ायरीन की आंखों से निदामत के आंसू गिरते रहे और वह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा कर अपनी गुनाहों से तौबा और मग़फ़िरत की दुआओं के साथ साथ मज़लूम फ़लस्तीनियों की फ़तह और दुनिया में अमन व अमान की दुआएं करते रहे। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हराम की खिदमत पर मामूर मुतादिद सरकारी इदारों के ताउन से बारिश की मिसाल से निमटने के लिए हंगामी स्कीमात पर अमल दरामद भी जारी रखा। आपको बता दें कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छतों, सहन और इर्द गिर्द शाहराहों और क्लॉक टावर में नमाजियों का भरपूर हुजूम देखा गया। तवाफ़ व उम्रा के बाद नमाज तरावी, क़यामुल लैल और इज्तिमाई दुआओं के लिए नमाजियों की बड़ी तादाद वहां इकट्ठी रही। इस मौके पर ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 20,000 पब्लिक सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार मसरूफ़ देखे गए और ट्रैफिक की रवानी नक़्ल हरकत को यकीनी बनाने के लिए फ़ोर्स की जानिब से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मवासिलाती निज़ाम का भी इस्तेमाल किया गया। BRS के कारगुजार सदर व साबिक़ वज़ीर KTR ने असम्बली में अपने आज़ा का अतिया करने का ऐलान किया है। इंसानी आज़ा के अतिये को फ़रोग़ देने के अहम इक़दाम के तहत BRS के कारगुजार सदर KTR ने असम्बली में ऐलान किया है कि वो अपने आज़ा का अतिया करने तैयार हैं। उन्होंने ये ऐलान असम्बली में आज़ा का अतिया से मुताल्लिक़ बिल पर बहस के दौरान किया और अवामी नुमाइंदों पर भी जोर दिया कि वो इस मामले में रहनुमाई करें। KTR ने कहा कि यह हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक मिसाल कायम करें। हमें अपने हलकों में आज़ा के अतिया के बारे में शऊर बीदार करना होगा। KTR ने दीगर अराकीन असम्बली को भी इस मुहिम में शामिल होने की तरकीब दी और स्पीकर G श्रीकांत रेड्डी से दरख्वास्त की कि वो असम्बली अहाते में एक दस्तखती मुहिम का आगाज़ भी करें। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से सौगात मोदी किट्स लॉन्च करने पर कांग्रेस के रुकन राज्यसभा इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि अगर मोदी जी मुसलमानों में सौगात तकसीम करना चाहते हैं तो उन्हें वक्फ तरमीमी बिल वापस लेना चाहिए। इफ्तार पार्टी की मेज़बानी करने वाले कांग्रेस रहनुमा इमरान प्रताप गढ़ी ने बीजेपी के जरिए लॉन्च किए गए सौगात मोदी किट पर अपना रद्द अमल जाहिर किया। एक नामानिगार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी मुल्क के मुसलमानों को सौगात देना चाहते हैं तो वक्फ का बिल वापस ले लें। उनके तमाम अराकीन असम्बली या लीडर्स जो मुसलमानों के खिलाफ आग और जहर उगलते हैं उनके बयानात पर रोक लगाएं। उन्होंने कहा कि अगर वो सौगात देना चाहते हैं तो मुसलमानों को उनके टूटते हुए घरों को टूटने से बचाएं। असली सौगात तो यही है, बाकी किट्स बांट कर ये सब नहीं हो सकता। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि पहले आप जख्म देते हैं, फिर आप किट बांट कर
مرہم لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا اس بات کو بخوبی سمجھتی ہے۔ ہائیڈرا کی غیر مجاز باکس کرکٹ کورٹ کی تعمیر کے خلاف کارروائی، عہدیداروں نے بڈنگ پیٹ میں غیر مجاز باکس کرکٹ کورٹ کو منہدم کر دیا۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسسٹ مانیٹرنگ پروٹیکشن ایجنسی نے شہر حیدرآباد کے بڈنگ پیٹ میں غیر مجاز باکس کرکٹ کورٹ کو منہدم کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بویاپلی انکلیو میں سڑک پر قبضہ کر کرکٹ کورٹ تعمیر کرنے کی شکایت ملی، جس کے بعد حکام نے انہدامی کارروائی انجام دی۔ سڑک کی توسیع کے لیے مختص اراضی پر غیر قانونی طور پر کرکٹ کورٹ تعمیر کیا گیا تھا۔ مقامی افراد نے اس بات کی شکایت کی تھی کہ تعمیر کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل پیدا ہو رہے تھے اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ شکایت ملنے کے بعد ہائیڈرا کے حکام نے فوری طور پر وہاں پہنچ کر JCB اور کرینوں کی مدد سے اس غیر مجاز تعمیر کو منہدم کر دیا۔ اس دوران کچھ افراد نے اس کارروائی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے مداخلت کر انہیں حراست میں لے لیا۔ مقامی افراد کی جانب سے ہائیڈرا حکام کی اس کارروائی کی ستائش کی گئی ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے بہادر پورہ MLA محمد مبین نے انجن باولی سے وٹاپلی نائس ہوٹل تک سڑک کے توسیعی کاموں میں تیزی لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں AIMIM بہادر پورہ MLA محمد مبین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ انجن باولی سے وٹاپلی نائس ہوٹل تک جاری سڑک کے توسیعی کاموں میں تیزی لائیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنے انتخابی حلقے سے جڑے مختلف مسائل پر بھی بات کی اور ان مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ گدوال کانگریس انچارج سریتا نے جے باپو جے بھیم جے سمویدھان پروگرام پر ایک بار پھر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ کانگریس کارکنان کے ساتھ انصاف کی مانگ کی۔ کانگریس پارٹی قائدین میں ایک بار پھر الجھن پائی جا رہی ہے۔ گدوال کانگریس کی انچارج سریتا کی جانب سے عالمپور میں جے باپو جے بھیم جے سمویدھان پروگرام پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ان کے حامیوں نے کانگریس کے سینئر لیڈر سمپت کی تقریر میں رکاوٹ بھی ڈالی۔ انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ MLA بنڈلا کرشنا موہن ریڈی نے اپنی شمولیت کے دوران انصاف کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ سریتا نے بتایا کہ ہر روز ایک کارکن کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے۔ پولیس کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کرتی اور نہ ہی کوئی جواب دیتی۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ہم کانگریس پارٹی میں ہیں بھی یا نہیں۔ کانگریس انچارج نے کارکنان کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اسمبلی میں حد بندی پر قرارداد پیش کی۔ مرکز پر پارلیمنٹ کے حلقوں کی حد بندی کے طریقہ کار میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی حکومت کی جانب سے کی جانے والی پارلیمنٹ کے حلقوں کی حد بندی کے طریقہ کار میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا۔ آندھرا پردیش تنظیم جدید ایکٹ کے تحت اسمبلی حلقوں کی تعداد میں اضافے کے لیے اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ انہوں نے مرکز سے درخواست کی ہے کہ آبادی کے تناسب کے مطابق درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کے لیے مختص نشستوں میں اضافہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ مرکز کو حلقوں کی اثر نو حد بندی کے عمل کو اس انداز میں انجام دینا چاہیے کہ جنوبی ریاستوں کے مفادات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تلنگانہ اسمبلی میں کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے پرانے شہر کے تمام نالے کے کام موسم برسات سے پہلے مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے۔ یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے انتخابی حلقے یاقوت پورہ کے گنگا نگر نالہ اور پرانے شہر کے تمام نالے کے کام موسم برسات سے پہلے مکمل کریں اور شہریوں کو راحت پہنچائیں۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے عید الفطر اور اگادی تہوار کے پیش نظر گھریلو پرواز کے مسافرین کو روانگی سے 2 گھنٹہ پہلے اور بین الاقوامی مسافرین کو 3 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہنچنے کا مشورہ دیا ہے۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب سے جمعرات کو ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، جس میں ہوائی اڈے کے حکام نے عید الفطر اور اگادی تہوار کے پیش نظر مسافرین کو کیبس کی زیادہ مانگ اور طویل انتظار کے بارے میں متنبہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کی گئی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ اگادی تہوار اور عید الفطر کی وجہ سے کیبس کی مانگ میں
اضافہ اور ایئرپورٹ پر طویل انتظار کی توقع ہے، لہٰذا مسافرین اپنے سفر کی پیشگی منصوبہ بندی کریں اور متبادل نقل و حمل کے ذرائع استعمال کریں۔ ڈومیسٹک پیسنجرز کو روانگی سے 2 گھنٹہ پہلے اور انٹرنیشنل ڈپارچر کے لیے 3 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہنچنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں امریکی سفارت خانے نے دھوکہ دہی کی سرگرمیوں کا پتہ چلنے کے بعد تقریباً 2000 ویزا اپائنٹمنٹس منسوخ کر دی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ امریکی سفارت خانے نے بعد از تحقیقات ویزا اپائنٹمنٹس منسوخ کر دی ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سفارت خانے نے لکھا ہے کہ قونصل ٹیم انڈیا نے بورڈز کے ذریعے کی گئی تقریباً 2000 ویزا اپائنٹمنٹس منسوخ کر دی۔ ہمارے پاس ایسے ایجنٹس اور فکسرز کے لیے 0 رواداری ہے جو کہ ہماری شیڈولنگ پالیسیوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اندرونی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کئی ایجنٹس نے ویزا سلاٹس کو محفوظ بنانے کے لیے جعلی دستاویزات اور خود کار بورڈز کا استعمال کرتے ہوئے سسٹم کا استحصال کیا۔ تحقیقات کے بعد سفارت خانے نے ان اکاؤنٹس کو بھی معطل کر دیا۔ 27 مارچ کو دہلی پولیس نے ہندوستان میں امریکی سفارت خانے سے شکایت موصول ہونے کے بعد کئی ویزا اور پاسپورٹ ایجنٹس کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا ہے۔ ایجنٹس نے مبینہ طور پر درخواست دہندگان کے لیے ویزا کی منظوری کے لیے جعلی دستاویزات جمع کروائی تھی۔ سفارت خانے نے 30 ایجنٹس کی نشاندہی کی ہے جو مئی اور اگست 2023 کے درمیان مشکوک پتوں سے منسلک تھے۔ ویزا فراڈ کیس کی تحقیقات اب بھی جاری ہے اور یہ اقدام ٹرمپ انتظامیہ کی سخت امیگریشن پالیسیوں سے ہم آہنگ بتایا جا رہا ہے۔ بی آر ایس ایم ایل اے کے ٹی آر نے کہا کہ پارلیمانی انتخابات میں بی آر ایس کو ایک بھی نشست نہ ملنے پر جشن منایا گیا۔ کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی 8 نشستیں جیت کر بھی مرکز سے تلنگانہ کے لیے بجٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں بی آر ایس کے ایم ایل اے و سابق وزیر کے ٹی آر نے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ تلنگانہ ملک کی معیشت کو خوشحال بنانے والی ریاستوں میں سر فہرست ہے۔ ہم ہندوستان کی قوم کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ تلنگانہ جو ملک کی آبادی کا 2.8% ہے، ملک کی جی ڈی پی میں 5.1% حصہ ڈالتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی انتخابات میں بھارت راشٹریہ سمیتی نے حصہ لیا تھا لیکن بی آر ایس کو ایک بھی نشست نہیں مل پائی جس کا جشن منایا گیا۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کا مذاق بھی اڑایا گیا۔ کے ٹی آر نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی نے 8 نشستیں حاصل کی لیکن مرکز سے تلنگانہ کے لیے بجٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ مرکزی بجٹ میں تلنگانہ کے لیے صرف 0 حاصل کیا گیا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ 8 نشستیں جیتنے کے باوجود دونوں پارٹیوں بی جے پی اور کانگریس نے ریاست کے لیے کیا کیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حیدرآباد میٹرو کا نام جے پال ریڈی کے نام پر رکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے تاہم پالمورو رنگا ریڈی پروجیکٹ کا نام تبدیل کرنے سے متعلق بی آر ایس کے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کے بیان پر اعتراض کیا۔ کویتا نے کہا ہے کہ جہاں پالیسی ہے وہاں فنڈز بھی فراہم کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے فیس باز ادائیگی کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ فیس باز ادائیگی کے واجبات ادا کیے جانے چاہیے، جس پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ ہم اپریل 2024 سے مارچ 2026 تک کے ماہانہ بنیاد پر فیس باز ادائیگی کے بقایا جات کی ادائیگی کو یقینی بنائیں گے۔ بدراچلم واقعے کے بعد بی جے پی کے رکن اسمبلی راجا سنگھ نے اپنے حلقے میں غیر مجاز تعمیرات کا مسئلہ اٹھایا۔ حال ہی میں بدراچلم میں پیش آئے واقعے کے بعد گوشہ میل کے بی جے پی ایم ایل اے راجا سنگھ نے اپنے حلقے میں غیر مجاز تعمیرات پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکام سے بڑھتی ہوئی غیر مجاز تعمیرات پر سوال اٹھایا اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ یاقوت پورہ کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے نالے کے کاموں کے
مسئلے کو اٹھایا. انہوں نے اسمبلی میں نالے کے زیر التواء کاموں، نالے سے کیچڑ کی صفائی اور GHMC کے پروجیکٹس کا مسئلہ اٹھایا. انہوں نے حکومت کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ کام بارش سے پہلے مکمل نہیں کیے گئے تو حلقہ یاقوت پورہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. امبیڈکر کے طویل القامت مجسمے کے لائٹس کو کھول کر وہاں پر صفائی کا کام انجام دیا گیا. قبل ازیں اپوزیشن BRS نے اس مسئلے کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ امبیڈکر کے مجسمے پر قفل ڈال دیا گیا ہے، جس کے بعد حکومت فوری حرکت میں آ گئی. ٹولی چوکی میں رمضان کی رونق دیکھی جا رہی ہے. پہلے یہ فوڈیز کی جنت تھی، لیکن اب شاپنگ کا مرکز بن گیا ہے. بازاروں میں چمکتی روشنی اور رنگ برنگے کپڑوں کی بہار دیکھی جا رہی ہے. لذیذ حلیم کباب کے بغیر رمضان کا مزہ ادھورا ہے. عید کی تیاریوں میں عوام کا ہجوم، چوڑیوں، مہندیوں اور جوتوں کی دھوم دیکھی جا رہی ہے. رات بھر چہل پہل، افطار سے سحری تک رونقیں عروج پر نظر آ رہی ہیں. مجلس کی جانب سے یاقوت پورہ کے رن بازار ڈویژن میں مستحق خاندانوں میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی. اس موقع پر سید مشتاق احمد کے علاوہ ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین بھی موجود تھے. یونائیٹڈ پھولے فرنٹ تلنگانہ جاگرتی قائدین اور BC تنظیموں کے قائدین کے ساتھ BRS کے رکن کونسل کے کویتا نے اسپیکر G پرساد کمار سے ملاقات کی. کویتا نے اسمبلی کے احاطے میں مہاتما جیوتی راؤ پھولے کا مجسمہ نصب کرنے کے لیے یادداشت پیش کی. انہوں نے درخواست کی کہ یہ مجسمہ 11 اپریل کو پھولے جینتی سے پہلے نصب کیا جانا چاہیے. اسپیکر سے ملاقات کرنے والوں میں BRS MLAs اور دیگر شامل تھے. آگرہ میں سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ رام جی لال کی قیامگاہ کے قریب غنڈہ گردی کی گئی. ہجوم نے رکن پارلیمنٹ کی قیامگاہ کے باہر توڑ پھوڑ کی. اس واقعے پر بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے رد عمل ظاہر کیا. انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ تماشائی مسلمان ہوتے تو BJP کی یوگی حکومت کا کیا رد عمل ہوتا. لاٹھی چارج، فائرنگ، گرفتاری، پھر غداری کا مقدمہ، سرکاری ملازم پر حملہ، بلڈوزر ایکشن اور شام 6 بجے اور 9 بجے کے نام نہاد قوم پرست انہیں مسلمان بادشاہ کے ایجنٹ قرار دیتے، مگر ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوا. بھدراچلم میں زیر تعمیر 6 منزلہ عمارت کے منہدم ہونے کے واقعے میں راحت کارروائی کے دوران بچائے گئے ایک مزدور کی علاج کے دوران دواخانے میں موت ہو گئی. سپر بازار سینٹر میں واقع یہ 5 منزلہ عمارت مبینہ طور پر تعمیراتی نقص کی وجہ سے منہدم ہو گئی، جس کے ملبے کے نیچے 2 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا. NDRF اور فائر ڈپارٹمنٹ نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کی تاکہ پھنسے ہوئے مزدوروں کو نکالا جا سکے. امدادی ٹیم نے کامیشور راؤ کو گراؤنڈ فلور پر دیکھا اور تقریباً رات 2:30 بجے ملبے سے نکال کر فوری ایریا ہاسپٹل منتقل کیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی. نلگنڈا کے نکریکل میں پیش آئے 10ویں جماعت کے پرچہ افشا ہونے کے معاملے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. 10ویں جماعت کی طالبہ جھانسی لکشمی نے اس معاملے پر ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی. درخواست گزار جھانسی لکشمی نے شکایت کی کہ پرچہ لیک ہونے کے واقعے میں اسے ذمہ دار ٹھہرا کر محکمہ تعلیمات کے حکام نے اسے ڈی بار کر دیا ہے. اس نے عدالت سے خواہش کی کہ اس کا ڈی بار ختم کیا جائے اور اسے امتحان لکھنے کی اجازت دی جائے. جھانسی لکشمی نے اپنی درخواست میں محکمہ تعلیمات کے سیکرٹری، بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے سیکرٹری، نلگنڈا کے DEO، MEO اور نکریکل امتحانی مرکز کے سپرنٹینڈنٹ کو فریق بنایا ہے. یاقوت پورے کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے مظفر حسین سنتوش نگر کارپوریٹر کے ساتھ دعوت افطار میں شرکت کی. یہ دعوت افطار جواد صوفی کی جانب سے قلندر نگر میں دی گئی تھی. سابق وزیر جگدیش ریڈی نے کہا کہ 10ویں جماعت کے پرچہ لیک معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے BRS قائد KTR پر غیر قانونی مقدمات درج کر کے یہ گھٹیا حرکت کی گئی ہے. یہ حکومت اتنی ناکام ہے کہ 10ویں جماعت کے امتحانات تک صحیح طریقے سے منعقد نہیں کروا سکتی. حکومت بچوں کے مستقبل سے کھیل رہی ہے. نکریکل میں KT راما کے خلاف درج کیا گیا مقدمہ بے بنیاد اور گھٹیا ہے. یہ مقدمہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت پر درج کیا گیا ہے.
ریاست میں مسلسل چوتھی مرتبہ 10ویں جماعت کے پرچہ لیک ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ 4 دنوں میں بتایا جاتا ہے کہ چوتھی مرتبہ پرچہ لیک ہوا ہے۔ جکل میں 10ویں جماعت کے ریاضی کے پرچے کے لیک ہونے کے معاملے کے سلسلے میں 7 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ قبل ازیں نکری کل، منچریال اور وقار آباد میں پرچے لیک ہونے کی اطلاعات ملی تھی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔